अज़र, आप लोग जो कह रहे हैं कि ये जो सियासतदान है ये नंगी गंदी और गंजी गालियां देते हैं और आप इन लोगों की सपोर्ट करते रहे कई साल, तो आप लोगों को शर्म नहीं आई? जी बिल्कुल, देखें हम जो है वो इस जुर्म में बराबर के शरीक रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हम इसमें शामिल नहीं रहे। हम अनजाने में सही, लेकिन उनके जितने भी उन्होंने लोगों पे जुल्म किए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं जिस सिस्टम का हिस्सा रहा। लेकिन इंशाल्लाह बरार साहब, अब ये जो जुल्म है ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। अब हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे हमें इनकी जो दहशत गर्दी है हम उसी का शिकार क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम हक और सच की आवाज बुलंद करेंगे। और जो मजलूमों के साथ इन जालिमों ने जुल्म किया है, अब हम उनके साथ खड़े होंगे। देर आए दुरुस्त आए वो एक बात है, तो उसी को लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह इनके जुल्म को रोकने में हम हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, मैं जरूर चुकाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरख धंधा आज़ाद कश्मीर के एक इलाका चढ़ोई के हवाले से, जिस एरिया को मकबूजा कश्मीर बनाए रखा है किसी ने, आज भी वहाँ पे एक वाक़या पेश आया और इससे कबल भी इसी इलाके में 2 लोगों की जानें चली गईं, बेशुमार और नौयत के हादसात भी हुए। आखिर ऐसा और इसी जगह पे ये क्यों होता है, इसके पीछे कौन है, आज क्या वाक़या पेश आया, किस के साथ पेश आया, हम उन्हीं से बात करेंगे और इनका नाम है अजहर हुसैन चौधरी। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्रार साहब, आप जो मुझे फ़ोन पे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि कोई लोग आए, उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा और गन मैन थे और सारी चीज़ें थी, ये क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? जी ब्रार साहब, ये आज तकरीबन शाम 6 बजे का वाक़या है। मैं यहाँ पे राजधानी में अपना जो मेरा इलेक्शन ऑफिस है, मैं वहाँ पे खड़ा था। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है सरदार राशिद महमूद, और मेरे एक कजन है, चचाजाद भाई हैं बिलाल हैदर। हम 3 लोग वहाँ पे खड़े थे। तो चौधरी यासीन जो सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर, वहाँ से मेरे सामने से गुजरे। आगे जाके उन्होंने गाड़ियां रोकी, रिवर्स आए और वहाँ पे रुक के तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे और कजन, उन पे हमलावर हो गए। राशिद महमूद साहब को उन्होंने थप्पड़ मारा और एकदम माँ बहन की गंदी गालियां शुरू कर दी। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और जब मैं आगे बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, तो उनका जो गन मैन है वो उसका नाम वसीम है, वो एक इमरान है, सॉरी उसका नाम इमरान है, वो गन लेके उसने मेरे ऊपर गन तान ली। और ये सारा वाकया इसी सिलसिले में जब मैंने कोशिश की उनसे मालूम करने की, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उनकी ये बौखलाहट किस वजह से थी जिस तरह से वो हमलावर हुए। अलबत्ता ये है कि उन्होंने गंदी गालियां शुरू कर दी। तो ये बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी यासीन, उन्होंने ये वाक़या आपके साथ किया और उन्होंने गालियां दी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने खुद थप्पड़ मारा मेरे दोस्त को, मेरे सामने थप्पड़ मारा और माँ बहन की गंदी गालियां निकाली, और ये मामला तकरीबन 5 मिनट तक जारी रहा। अच्छा, गालियां निकालने की कोई वजह जो आपके ज़हन में आती हो और इस तरह से हमलावर होने की? असल में बात यह है अबरार साहब कि मैं चूंकि पहले पीपल्स पार्टी में था, हालिया बलदियाती इलेक्शन के बाद मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत के लिए मैंने एक शमूलियती जलसा जो है उसका एहतमाम किया हुआ है, जो 28 फरवरी को होना है, यानी आज से तकरीबन 3 दिन के बाद। तो ये बुनियादी तौर पर वही बौखलाहट है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनूं, लेकिन चूंकि हम जो है वो इमरान खान के विजन के साथ हैं, इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी का नारा है, हम उस पे चलते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हल्का 4 चढ़ोई में भी हकीकी मानों में आज़ादी आए, हकीकी मानों में लोगों को आज़ादी मिले। और उसी तरह यूनियन कौंसिल राजधानी, जो मेरी भी यूनियन कौंसिल है, और चौधरी यासीन जो सदर जमात हैं उनकी भी आबाई यूनियन कौंसिल है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी इमरान खान के विजन के मुताबिक हकीकी आज़ादी मिले लोगों को। तो ये उसी सिलसिला में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं शमूलियत करना चाह रहा था। हालिया बलदियाती इलेक्शन में मैंने उनके बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन 2500 के करीब मेरे वोट थे जो मैंने वोट हासिल किए हैं, जिसका सोशल मीडिया पे भी चर्चा रहा, जिस तरह उन्होंने ठप्पे लगाए, धांधली की। इस सारे सिलसिले में बावजूद उसके मेरे 2500 वोट हुए और अब मैं अपने वोटर सपोर्टर्स और अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 28 फरवरी को बाज़ाब्ता शमूलियत का मैंने ऐलान किया हुआ है और वो प्रोग्राम होना है। तो
تو اظہر صاحب ہیلو، اظہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بغاوت کی، ان کے خلاف الیکشن لڑ کے، اور آپ ان کو چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس ضمن میں یہ کوئی دہشت پھیلانا چاہ رہے تھے اور آپ کو روکنا ٹوکنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ جی بالکل، یہ چاہتے تھے کہ جو 28 فروری کا جلسہ ہے، چونکہ ایک بہت یونین کونسل راجدھانی سے سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا 2500 ووٹ بینک جو میں نے لیا تھا، اس سے زیادہ لوگ ووٹ کے بعد، چونکہ بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی، تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کی میرے ساتھ ہمدردیاں تھیں، تو یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ میرے ساتھ 28 فروری کو پاکستان تحریک انصاف میں اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی دہشت پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ جو سردار راشد محمود ہے جن کو انہوں نے تھپڑ مارا، یہ سردار راشد محمود میری جو کور ٹیم ہے اس کا حصہ ہے، اور میرے ساتھ میرے بھائیوں کی طرح یہ چلتے رہے، اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس ساری تحریک میں۔ تو انہوں نے بنیادی طور پر دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ میں دہشت پھیلاؤں گا، دہشت گردی پھیلاؤں گا، اور لوگ ڈر کر پاکستان تحریک کا حصہ، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنیں گے، جو آنے والی 28 فروری کو ہمارا شمولیتی جلسہ ہے۔ بنیادی طور پر اسی سلسلے میں انہوں نے دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی 2.5 سے 3 ہزار لوگ آپ کی موجودگی میں شمولیت اختیار کریں گے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں؟ جی بالکل، یہ تقریباً 3000 سے زائد لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں آزادی چاہتے ہیں، جو عمران خان کے ویژن کے مطابق میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے میں بوکھلاہٹ کے نتیجے میں انہوں نے یہ دہشت گردی پھیلائی ہے، یہاں پہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اور لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے شامل نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ کوئی مقبوضہ کشمیر میں آپ رہتے ہیں جن کو حقیقی آزادی چاہیے؟ ابرار صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پہ حلقہ 4 چڑوئی کا جو ایک کلاشنکوف کلچر ہے، اس سے تقریباً سارے لوگ آگاہ ہیں، نہ صرف انتظامی ادارے بلکہ لوکل کمیونٹی کے لوگ، این جی اوز کے لوگ، جتنے بھی جو اس علاقے میں جو پرامن لوگ ہیں، جو بہتری چاہتے ہیں علاقے کی، وہ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ انہوں نے کلاشنکوف کلچر کو متعارف کروایا، دہشت پھیلائی، اور یہ کلاشنکوف کلچر اور دہشت جو ہے، اسی سے بنیادی طور پر لوگ آزادی چاہتے ہیں، حقیقی آزادی چاہتے ہیں کہ اس کلاشنکوف کلچر کی بجائے لوگ حقیقی معنوں میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ تو یہ جس سیاستدان نے آج آپ کو گالیاں دی، اسی سیاستدان کے ساتھ آپ پچھلی نصف صدی سے ان کے ساتھ چل رہے تھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، 35 سال سے میرے خاندان کا، ہمارے یہاں پہ جو یونین کونسل راجدھانی کے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ رہے، حصہ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے دست و بازو بنے، لیکن چونکہ بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے لایا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا، تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو حق ملنا چاہیے، لیکن اس پہ انہوں نے حق تلفی کی یا حق جو ہے وہ غصب کیا۔ تو اسی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا جو انہیں کافی ناگوار گزرا، اور اسی سلسلے میں الیکشن کے بعد اب تک کے معاملات میں بوکھلاہٹ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب وہ ذاتی طور پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دست و گریباں ہو رہے ہیں، ان پہ گنے تان رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سب لوگ آگاہ ہیں، واقف ہیں کہ 2 لوگوں کو انہوں نے، نہتے لوگوں کو انہوں نے جنرل الیکشن میں قتل کر دیا، گولیوں سے چھلنی کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ تو اس ریاست میں تو قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اب بالکل یہ ملا سکتے ہیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر جیسی صورتحال ہے حلقہ 4 چڑوئی میں۔ اظہر، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ننگی گندی اور گنجی گالیاں دیتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے رہے کئی سال، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ جی بالکل، دیکھیں ہم جو ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں رہے، ہم انجانے میں صحیح، لیکن ان کے جتنے بھی انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیے، میں شرمندہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اپنے آپ سے گن آ رہی ہے کہ میں جس سسٹم کا حصہ رہا یا جن ظالم لوگوں کو میں سپورٹ کر کے میں ان مظلوموں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اس میں ان کے ساتھ ان کا ظلم کا حصہ رہا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا کہ میں ان مافیاز کی کسی نہ کسی حد تک، جہاں تک کسی بھی صورت میں میں نے ہیلپ کیا، میں ان کے ساتھ رہا،
بالکل مجھے شرمندگی ہے، اور میں ذاتی طور پہ میں آج یہاں پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی گن محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا، ان لوگوں کے ساتھ رہا جو 35 سال سیاست کرنے کے بعد آزاد کشمیر کے ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہنے کے باوجود لوگوں کو جو ماؤں بہنوں کی گندی گالیاں دیتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے جو زبان استعمال کی، جس طرح سے وہ ایک نہتے لوگوں پہ حملہ آور ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گندی انہوں نے سیاست کی انہیں یہاں تک پہنچانے میں ہم بھی اس جرم میں شریک رہے، اور اس جرم میں جو ہم شرکت دار رہے اس پہ میں اپنے لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور جن لوگوں پہ انہوں نے ظلم ڈھائے میں آج ان کے سامنے بھی شرمسار ہوں، لیکن انشاءاللہ ابرار صاحب اب یہ جو ظلم ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، اب ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں ان کی جو دہشت گردی ہے ہم اسی کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہم حق و سچ کی آواز بلند کریں گے، اور جو مظلوموں کے ساتھ ان ظالموں نے ظلم کیا ہے اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دیر آئے درست آئے وہ ایک بات ہے، تو اسی کو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ظلم کو روکنے میں ہم ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے، اس کے لیے چاہے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑی میں ضرور چکاؤں گا۔ کیا آپ نے اس معاملے کی رپورٹ درج کروائی پولیس اسٹیشن جا کے؟ جی میں ابھی تھانے میں ہی جا رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ جب انہوں نے دہشت گردی پھیلائی، لوگوں کو مارا، یہاں پہ ان لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، تو اس لیے میں نے لوگوں کو پرامن رکھا، اور اب ہم قانون جو ایک ہمیں رستہ پرووائڈ کرتا ہے اسی کے تحت ہم FIR درج کروانے کے لیے میں ابھی تھانے کی طرف جا رہا ہوں۔ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، غفارت شاہد صاحب بڑے انٹلیکچوئل، بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے ایک یونین کونسل سے بلدیاتی انتخابات میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھی جیتا، کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں اس ظلم اور حقیقی آزادی لینے کے اصول کے لیے؟ دیکھیں جی، غفارت بھائی جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے تحت وہ برطانیہ سے اپنی ایک اچھی جو سٹینڈرڈ کی زندگی ہے وہ چھوڑ کے یہاں پہ لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے، ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آئے، تو یقیناً میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی غفارت صاحب کو بتا چکا ہوں کہ میری جان بھی حاضر ہے ان کی اس تحریک میں اور وہ ہم اکٹھے مل کر چلیں گے، اور ان کے ظلم کے خلاف ہر موقع پہ ہر جگہ پہ آواز، نہ صرف آواز بلند کریں گے بلکہ اب ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اس ظلم کو اب ہم ہاتھ سے روکیں گے، اس کے لیے ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے، لیکن غفارت صاحب اور میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یکجان ہو کر اس معاملے میں آگے بڑھیں گے، اور جہاں پہ بھی یہ ضروری نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، چودھری یاسین جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف، کہیں پہ بھی کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ روکیں گے ظلم سے انشاءاللہ۔ یہ آپ اظہر حسین چودھری وہی ہیں جو ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے اور آپ نے 2500 ووٹ تو لے لیے لیکن آپ کے ووٹوں کو آگ لگا دی گئی تھی؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ رہے، یہ الیکشن جو لڑا اس میں انہوں نے دھاندلی کی، ساری دنیا نے دیکھی جو ویڈیو، انہوں نے میرے ووٹ جلائے، انہوں نے ٹھپے لگائے، سرے عام ٹھپے لگائے، انتظامی اداروں کو اپنے ساتھ رکھ کر، انتظامی افسران کو اپنے ساتھ رکھ کر ٹھپے لگائے، اور دھاندلی کی تاریخ رقم کرتے ہوئے انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے الیکشن جیتا۔ اظہر حسین چودھری بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی بہت شکریہ ابرار بھائی۔ ناظرین، یہ آزاد کشمیر کا ایک علاقہ چڑھوئی ہے جہاں کے ایک سیاستدان نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ لوگ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہیں کہ یہ ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بن چکا، یہاں پہ ان لوگوں کو حقیقی آزادی چاہیے۔ ایک عمران خان پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے تھے، ایک آزاد کشمیر کے یہ لوگ بھی حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے بنیادی جو حقوق اور حق ہیں اس سے روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر عوام یہ کہتے ہیں کہ ایسا آخر کب تک ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔